अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। चंद दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आपको याद होगा एक हफ़्ता पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसका उन्वान था TLP's विक्ट्री पाकिस्तान्स डिफीट। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो मामला सड़कों पे खड़ा हुआ है, जो मसला इस वक्त दरपेश है, अगर इस मसले का हल इस तरह से निकला कि TLP के वर्कर्स को, उनके लीडरान को और आवाम को महसूस हुआ कि TLP ने यह मार्का जीत लिया है और हुकूमत के और रियासत के इदारों को नाकामी हुई है, तो फिर ये पाकिस्तान की नाकामी होगी, ये पाकिस्तान की शिकस्त होगी। अब 30 और 31 अक्टूबर के दरमियान जो कुछ हुआ है उसको समझने की ज़रूरत है। पहली तो ये बात माननी पड़ती है, ये बात सही है कि 30 और 31 अक्टूबर के दरमियान जिस तरह से जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से भी इस मामले का हल हुआ, जो नेगोशिएशन हुई, जो रेजोल्यूशन हुआ, जिसके नतीजे में कहा जाता है कि गोली नहीं चली है, लाशें नहीं गिरी हैं, वहाँ पे खून खराबा नहीं हुआ, ये अच्छी बात हुई है। क्योंकि अगर खून खराबा होता, ख़ास करके कि लाशें गिरती, तो फिर उसके सियासी मुज़मरात जो हैं, उसके सियासी नताइज जो हैं, वो बहुत ज़्यादा होते, दूररस होते, और हमें मालूम नहीं है कि किस किस्म के नताइज उसके निकल सकते थे। क्योंकि उस हवाले से भी कुछ कॉमेंट हमें करना चाहिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट। लेकिन हम इस चीज़ पे आते हैं कि जहाँ ठीक है कि लाशें नहीं गिरी हैं, वायलेंस नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से ये मामला ख़त्म हुआ और जहाँ से एक TLP की फ़तह का एहसास जो है वो जनरेट हुआ है कि TLP अब कालादम नहीं रहेगी, उस पर जो बैन था वो ख़त्म हो जाएगा, उसके लीडरान रिहा हो रहे हैं, उसके वर्कर्स को रिहा कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत की बाकायदा एक समरी जो है, जैसे स्क्रीन पे भी मैं दिखाता हूँ आपको कि 3 नवंबर को, ये 2 नवंबर को बाकायदा पंजाब हुकूमत ने एक समरी मूव की गई है TLP पे बैन को ख़त्म करने के हवाले से। अखबारों की खबरें आ रही हैं कि 800-2000 वर्कर्स को रिहा कर दिया गया है। हुकूमत साद रिजवी को रिहा करने पर गौर कर रही है। ये सब चीज़ें जो हैं ये बाहर आ चुकी हैं। हालांकि अभी तक हुकूमत ने जो मायदा किया था उसे सीक्रेट रखा गया है, खुफिया रखा गया है, और उसके हवाले से हुकूमत ने खुद से अपने लब जो है वो नहीं खोले हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उसकी तमाम तर कहते हैं कि रिजल्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो उसके रिजल्ट्स तो हमारे सामने आ गए हैं कि मामला हुआ क्या। 6 किस्म के पॉइंट्स जो हैं वो मैंने लिख के रखे हुए हैं। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना भी चाहता हूँ और एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट जो समझने वाला है वो ये है कि TLP जो है, तहरीक लबाइक पाकिस्तान, सेंट्रल पंजाब का एक फ़िका है, ये को पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये और बात है कि TLP के सपोर्टर्स बहुत गम और गुस्से से हम लोगों पे अटैक भी करते हैं और इस तरह से बताने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनकी बात मान लें कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे आलम इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की आबादी इस वक्त कम अज़ कम भी 2.5 करोड़ के करीब होगी। ये एक फेडरेशन है बहुत बड़ी, जिसकी 6 डिपेंडेंट टेरिटरीज़ हैं सूबों को मिला के, और जिसमें पंजाब के अंदर ही कम से कम 3 रीजन्स हैं, जिसमें सेंट्रल पंजाब ही नहीं है, यहाँ साउथ पंजाब भी है, यहाँ पोठोवार का रीजन भी है जो अटक तक चलता है, उसके बाद यहाँ खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है जिसके अंदर बज़ाते खुद एक से ज़्यादा रीजन्स हैं। वहाँ पे हज़ारा बेल्ट है, वहाँ पे एक पश्तून बेल्ट है, वहाँ पे शावर वैली है, यहाँ बलूचिस्तान का सूबा है, यहाँ सिंध का सूबा है जिसमें सिंध अर्बन है, सिंध रूरल है, एक अंदरून सिंध है, एक कराची हैदराबाद की एक कल्चर है वो डिफरेंट है। इसी तरह यहाँ आज़ाद कश्मीर एक डिपेंडेंट टेरिटरी है, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान एक डिपेंडेंट टेरिटरी है, और पाकिस्तान की कम से कम 1 करोड़ का एक डायस्पोरा है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। अमेरिका में है, बरतानिया में है, यूरोपियन यूनियन में है, मशरक़ वस्ती में फैला हुआ है, नॉर्थ अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में। तो पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं वो भी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ OIC के 57 कम अज़ कम मेम्बरान हैं, और उसमें बहुत बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक भी हैं, उसमें मशरक़ वस्ती भी है। और वहाँ पर जिस किस्म के जो तशरीह की जाती है मामलात की, चीज़ों की, वो उन मामलात में बाकी मुस्लिम दुनिया में जो TLP पाकिस्तान में अपना मैसेज दे रही है वो बाकी सारी मुस्लिम दुनिया में देखने में नहीं आता है। बहरहाल ये तो एक ब्रॉड पिक्चर है समझने के लिए कि TLP सेंट्रल पंजाब का एक फिनोमेना है, और वो मज़हब की जो भी तशरीह करते हैं ये उनकी अपनी खालिसन तशरीह है, ये आलम इस्लाम की मज़हब की इस तरह की तशरीह नहीं है। लेकिन अभी वो 6 पॉइंट्स क्या हैं आपने देखा। 2 दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने आवाम को रिलीफ पैकेज के हवाले से उन्होंने एक कौम से खिताब किया, और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी कौम में बहुत तवक्को थी कि शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान TLP से जो मायदा किया गया है, जैसे खुफिया रखा गया, उसके हवाले से कुछ लबकुशाई करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक भी लफ्ज़ उस हवाले से नहीं बोला। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की इखलाकी हैसियत में गुज़श्ता चंद दिनों में बड़ी तेज़ी से कमी हुई है। हुकूमत अंदर से भी, उसकी कैबिनेट और हुकूमत बड़ी डिवाइडेड नज़र आती है, मुंतशर नज़र आती है, उसके अंदर बड़ी कन्फ्यूजन नज़र आती है। और सिर्फ यही नहीं है बल्कि
تحریک انصاف کا جو سپورٹ بیس ہے، اس کا جو ووٹر بیس ہے، اس کا جو الیکٹورل بیس ہے، جو متوسط طبقے پہ مشتمل ہے، جس میں اربن بہت بڑی آبادی ہے، کراچی کی، لاہور کی، اسلام آباد، راولپنڈی کی، بڑے شہروں کی، وہ خود بہت کنفیوز اور پریشان ہے کہ اب عمران خان صاحب کی حکومت کی ڈائریکشن کیا ہے، بیکاز یہ وہی حکومت ہے جو 30 اکتوبر سے 2 دن پہلے 28 اکتوبر کی، اگر آپ اخباروں کی ہیڈ لائنز دیکھیں، انگریزی اخبارات کی، اردو اخبارات کی ہیڈ لائنز دیکھیں، تو وہاں پر حکومت، یہ ایک باقاعدہ نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، سول ملٹری الائنس ہے، سول ملٹری لیڈرشپ کی میٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹی ایل پی کو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا، اور پھر 2 دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی ایل پی سے ایک معاہدہ ہوتا ہے جو سارا کا سارا جو ہے وہ تقریباً ٹی ایل پی کے فیور میں ہی جاتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے اس کا ذکر کیا، اور بہت سی چیزیں میں چاہوں گا کہ میں آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا دوں۔ تو ایک تو پہلا یہ پوائنٹ۔ دوسرا وہ پوائنٹ ہے کہ پنجاب کی جو پولیس، جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیسنگ آرگنائزیشن ہے اور افواج پاکستان کے بعد پاکستان کا غالباً سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی ایسٹ ہے، وہ بہت ہی ایک ڈیمورلائز صورتحال میں نظر آ رہی ہے۔ وہاں پر تبادلوں کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر ایک انٹرنل کنفیوژن ہے، وہاں بلیم گیم ہو رہی ہے، وہاں پر حافظ آباد کے کرائم سیل کے انچارج جو خالد دواز دریا ہے، ان کا 2 نومبر 2021 کا جو خط ان رائٹنگ، ان کا سائنڈ خط ہے جو میں اسکرین پہ آپ کو دکھا رہا ہوں، جو اس وقت واٹس ایپ پہ چل رہا ہے، جو پورے ٹیلی ویژن چینلز کی اسکرینز پہ دکھایا گیا ہے، جس میں انہوں نے اپنے سگنیچر سے انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس کو خط لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ پروٹیسٹ کیا ہے کہ کس طرح سے اس پورے واقعے میں پنجاب پولیس کو ذلیل و خوار کیا گیا، اور انہوں نے یہ باقاعدہ بتایا، جن کی تحریر سے یہ لگتا ہے کہ پنجاب پولیس کے اندر یا پنجاب پولیس کے خلاف ایک سازش ہو رہی تھی۔ وہ سدوکی کا ذکر کرتے ہیں، جہاں پولیس کی جو اگلی فارمیشنز تھیں 60 آفیسرز کی، انہوں نے جو ٹی ایل پی کے وہ کہتے ہیں، جس کو انہوں نے لکھا ہے کہ جو یہ تو تشدد کرنے والے جو تھے، جو یہ شر پسند عناصر تھے، ان کو روک لیا گیا تھا، گرفتاریاں ممکن تھیں، اور عین اس موقع پہ آنسو گیس کے جو شیلز ہیں، ٹیئر گیس کی، ان کی سپلائی بتدریج رکنے لگی، اور اس کے بعد پولیس کی پچھلی فارمیشنز وہاں سے گم ہونے لگ گئیں، اور رینجرز بھی وہاں سے گم ہو گئے۔ کلیئرلی وہ اشارہ کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ایسا فیصلہ ہوا کہ پولیس جو ہے وہ نہ لڑے، پسپائی ہو جائے، اور ایک صورتحال جو ہے وہ بدل جائے۔ اب چونکہ یہ چیز ان رائٹنگ ہے، یہ اسی طرح سے ہے جس طرح 1973 میں یا 74 میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف احمد رضا قصوری صاحب نے ایک ایف آئی آر درج کروائی تھی لاہور میں، اور وہ ایف آئی آر جو ہے وہ ریکارڈ پہ رہ گئی تھی۔ یہ جو ایک لیٹر لکھا ہے خالد نواز نے، یہ بھی اب پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے، اور یہ بڑا اہم لیٹر ہے جس نے لوگوں کو ڈی مورلائز کرنے میں بڑا اہم رول پلے کیا پاکستان کی سول سوسائٹی کو۔ تیسرا، ایک ایسی تصویر جو ہے وہ منظر عام پہ آ گئی ہے، واٹس ایپ کے اوپر، ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی دیکھنے میں آئی ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، جس سے بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں ایسی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں۔ میٹنگ کے حوالے سے تصویر آئی، اور ایسی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، کئی دفعہ ہوتی ہوں گی، لیکن اس تصویر کا پبلک آ جانا جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور اس تصویر کے پبلک آنے سے بدقسمتی سے یہ امپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ تقویت پکڑ گیا کہ ٹی ایل پی کی اینٹی کو، جو ایک پرتشدد آرگنائزیشن ہے جس نے 7 پولیس والوں کو شہید کیا اور 300 پولیس والوں کو پنجاب میں زخمی کیا، اسے شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہمدردی حاصل تھی۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن جس طرح سے 2017 میں ایک ویڈیو اور ایک تصویر آ گئی تھی جب ڈی جی رینجرز 1,000 روپے کے لفافے بانٹ رہے تھے، اور ظاہر ہے اس کی ایک ایکسپلینیشن بھی ہے کہ لفافے کیوں بانٹ رہے تھے، زیادہ راہ دے رہے تھے، لیکن وہ جو امیج تھا، اس امیج کے اوپر ایک نیریٹو کھڑا ہو گیا، اور اب بھی ایک تصویر کے سامنے آنے سے ایک بہت ہی منفی جو ہے وہ نیریٹو کھڑا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا لاس ہمیں ہوا ہے اس پورے واقعے کا اکتوبر کے مہینے میں۔ اور جب 2017 میں ایک منفی نیریٹو کھڑا ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ ایسا نیریٹو تھا جسے پاکستانی سول سوسائٹی نے، میڈیا نے، جوڈیشری نے، پاکستان کی جو بار ایسوسیشنز ہیں، جو وکلا کی تحریکیں ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان سب نے اس نیریٹو کو ایکسیپٹ کیا، لیکن میری طرح کے بہت سے لوگ رہے ہیں جو اپنے قدموں پہ ثابت قدم رہے، جو کہتے رہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ہم ہمیشہ ایکسپلین کرتے رہے۔ لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اکتوبر 2021 میں کے واقعات سے ایک ایسی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اب کچھ کہنا سننا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں رہا، یعنی سارا کا سارا نیریٹو ہی جو ہے وہ ایک منفی ڈائریکشن میں چلا گیا، اور اس کو اب بالکل ڈیفینڈ آپ نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا نقصان ہوا۔ ہندوستان جو پاکستان کے خلاف سب سے بڑا نیریٹو شیپنگ جو فیکٹری اور انڈسٹری ہے وہ ہندوستان کی ہے، اور ہمارے ہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 لاکھ ٹویٹ ہندوستان سے ٹی ایل پی کے فیور میں ہوئے۔ حکومت کے بعض وزراء نے یہ بھی کہہ دیا
کہ ٹی ایل پی کے لیڈران کو ہندوستان سے ان کے بینک اکاؤنٹس میں پیسے آئے، لیکن ہندوستان کا سارا میڈیا، وہاں کے جتنے بلاگ و سفیر ہے، وہاں کی جو سائبر سپیس ہے، وہاں کے جو لکھنے والے ہیں، جو اداریے ہیں اخباروں کے، وہ سب یک زبان ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی تو پاکستان ہی کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹول ہے جسے حکومت کے خلاف، یعنی عمران خان کی حکومت کے خلاف استعمال کیا گیا۔ تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو انٹرنیشنل میڈیا اس سے ایک قدم آگے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی فتح کے بعد اور ٹی ایل پی کی پاکستان کی سڑکوں پہ جو ایمرجنس ہوئی ہے اور جس طرح سے پاکستان کی حکومت کے اداروں نے ٹی ایل پی کے سامنے کمپرومائز کیا اور سرنڈر کیا، اس سے بات واضح ہو گئی ہے کہ اب پاکستان میں جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں وہ تقویت پکڑ رہی ہیں، انہیں زیادہ اہتمام ملا ہے، اور پاکستان کے فیٹف کی گرے لسٹ سے جو نکلنے کے چانسز ہیں وہ پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، اب ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھ گیا کہ اگر ٹی ایل پی ایک ایسی پرتشدد آرگنائزیشن ہے جو بسوں، ٹرکوں، گاڑیوں کو لے کے پیٹرول بھر کے اور کرینیں لے کے گرینڈ ٹرنک روڈ پہ جا رہی ہے تاکہ راستے کے کنٹینر اٹھائے اور اس کو کروڑوں روپے کی فنڈنگ ہو رہی ہے، تو پھر ٹیرر فائنینسنگ کا سوال اس لیے اٹھتا ہے کہ یہ ایک ایسی تنظیم ہے جس نے 7 پولیس والوں کو شہید کیا، 300 کو زخمی کیا، نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، تو در حقیقت پاکستان کی سڑکوں پہ دہشت گردی کی، ٹیرر، خوف و ہراس۔ ٹیرر کا مطلب ہی کیا ہے؟ ٹیرر کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوف و ہراس مچاتے ہیں۔ تو ایک ایسی تنظیم جو پاکستان کے اندر خوف و ہراس مچا رہی ہے، جس سے حکومت پاکستان نیگوشیٹ کر لیتی ہے، اس کو کون فائنینس کر رہا ہے؟ اور ٹیرر فائنینسنگ جس کے پہلے الزام ہیں وہ پہلے ہی مشکل تھے ڈیفینڈ کرنے، یہاں پر اب ایک نیا الزام جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھڑا ہو رہا ہے کہ یہ ٹیرر فائنینسنگ ہے، ان کو کون فائنینس کر رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں، کون سے بینک اکاؤنٹس ہیں جہاں سے ان کو پیسے ملتے ہیں، کون لوگ ہیں جو ان کو فائنینس کر رہے ہیں۔ تو یہ سوال بھی کھڑا ہو گیا ہے۔ تو اکتوبر کا مہینہ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو اندرونی بیانیہ ہے، پاکستان کا جو بیرونی بیانیہ ہے، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل نیریٹو، جس کو ٹھیک کرنے کے لیے گزشتہ 20 برس سے ہم لوگوں نے بہت محنت کی ہے دنیا کو یقین دلانے کے لیے کہ ٹھیک ہے ہم سے 90 کی یا 80 کی دہائی میں غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن اب ہم نے اپنے سبق سیکھ لیے ہیں، ہم نے سیکھا ہے، ہمارا ارتقا ہوا ہے، ہم نے ایوالو کیا ہے، اور اب ہمارا ان ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ، اس قسم کی انتہا پسند آرگنائزیشنز کے ساتھ، اس قسم کی جو دہشت گرد قسم کے اینٹیٹیز ہیں، ہم انہیں سپورٹ نہیں کرتے۔ وہ سارا نیریٹو جو ہے اسے بہت شدید سیٹ بیک پہنچا ہے، اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اکتوبر 2021 کا جو مہینہ ہے وہ پاکستان کے نیریٹو کے حوالے سے ایک بڑا ہی ڈارک اور بڑا تاریک اور بڑا سیاہ قسم کا یہ باب ہے جو ہمارے سامنے ہوا۔ اب ایک چیز ہے کہ فرینچ ایمبیسیڈر کا یا فرانس کا اس میں کیا رول ہے؟ یہ صحیح ہے کہ سڑکوں پہ معصوم لوگوں کو نکالنے کے لیے، اکسانے کے لیے، اشتعال دلانے کے لیے فرانس کے ایمبیسیڈر کا، فرانس کا ذکر جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں دفعہ کیا گیا، اور ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں جناب شیخ رشید صاحب، وہ بارہا یہ فرماتے ہیں کہ سعد رضوی صاحب انسسٹ کرتے رہے کہ پاکستان سے فرانس کے سفیر کو نکالا جائے یا فرانس کے سفارت خانے کو بند کیا جائے، لیکن کہتے ہیں کہ ریزلٹس اسپیک لاؤڈر دین ایکشنز، اسپیک لاؤڈر دین ورڈس۔ ٹی ایل پی کے لیڈر یہ کہتے ہیں کہ فرانس مسئلہ نہیں تھا، اور جو حقیقتیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ یہ لگتی ہیں کہ ساری کی ساری جو موومنٹ تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ٹی ایل پی کے اوپر قلم لگنے کا جو بین لگا تھا اپریل 2021 میں، اور ٹی ایل پی کی جو لیڈر سعد رضوی تھے ان کو رہا کروایا جائے، اور ٹی ایل پی کی آرگنائزیشن پہ جو بین لگا تھا اس بین کو ہٹوایا جائے، اور نیٹ رزلٹ یہی ہے کہ سعد رضوی رہا ہو رہے ہیں، ٹی ایل پی کے ورکرز رہا ہو رہے ہیں، اور اب پنجاب حکومت سمریز موو کر رہی ہے کہ اپریل 2021 میں جو بین اور قلم لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس کو ریورس کیا جائے۔ اب بین لگایا کس نے تھا؟ یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ بین تو لگایا تھا پرائم منسٹر عمران خان نے کیبنٹ میں بیٹھ کے، اور ہائیسٹ پاسبل پولیٹیکل لیول میں وفاقی کابینہ نے ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دینے کا اور اس کو بین کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کا اگلا سٹیپ یہ تھا، جیسے کہ شیخ رشید کی جو متضاد سٹیٹمنٹس ہیں کہ بین ہیں، بین نہیں ہیں، کالعدم ہیں، کالعدم نہیں ہے، اور وہ الیکشن میں بھی حصہ لیتے رہے، بائی الیکشنز میں، تو پھر یہ سوال تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کنفیوژن کی وجہ یہ تھی کہ جب وفاقی کابینہ نے بین لگانے کا فیصلہ کیا تو اس کے بعد قانونی کارروائی مکمل کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے ایک ریفرنس بھیجنا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایز پر دا لا اینڈ پروسیجر، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ریفرنس کو فیصلہ کر کے اس کو فارورڈ کرنا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ پنجاب حکومت نے فیڈرل گورنمنٹ کے ایک سے زیادہ دفعہ یاد کروانے کے باوجود وہ ریفرنس کبھی نہیں بھیجا، وہ ریفرنس کبھی سپریم کورٹ نہیں پہنچا، وہ کبھی الیکشن کمیشن آف پاکستان تک نہیں پہنچا، اور ٹی ایل پی جو ہے وہ کبھی بین نہیں ہو سکی۔ 6 ماہ گزر گئے، پنجاب میں کہنے کو تحریک انصاف کی اور عمران خان کی حکومت ہے، لیکن وہاں سے ریفرنس نہیں آیا باوجود اس کے کہ عمران خان کی حکومت نے ہی بین لگایا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی بہت بڑی لابی یا اثر و رسوخ یا انفلوئنس ایگزسٹ کرتا تھا جو چاہتا تھا
کہ TLP کے اوپر بین نہ لگے، اور در حقیقت اکتوبر 2021 میں جو کچھ بھی ہوا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ TLP کی پولیٹیکل حیثیت کو ختم کرنے کا جو بین لگا ہے اسے ختم کیا جائے، اور یوں اب TLP کو پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل فولڈ میں جو لایا جائے۔ یہ وہی چیز ہے جس کا میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک ہفتہ پہلے ذکر کیا تھا کہ 2011 میں ممتاز قادری نے جب اسیسینیشن کی سلمان تاثیر کی، اس کے بعد سے بہت سے لوگ یہاں پہ اسلام آباد کے حلقوں میں یہ کہتے رہے، بیرونی حلقے بھی کہتے رہے کہ بریلوی مسلمان جو ہیں وہ پنجابی جو مسلمان ہیں اس کے 80% بریلوی ہیں، محض 20% دیوبندی ہیں، دیوبندی بڑے وائلنٹ ہیں، ان کا بڑا رول ہے پاکستان کی سیاست میں، لیکن بریلوی جو ہیں وہ پرامن ہیں، وہ مزاروں میں جاتے ہیں، شرائنز میں جاتے ہیں، استانوں میں جاتے ہیں، پیر فقیروں کو مانتے ہیں۔ تو یہ جو پرامن پنجابی مسلمان ہے اس کو پولیٹیکلی ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے۔ سو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو خیال تھا، وہ جو تصور تھا، وہ جو ایک اسٹریٹجک ویژن تھا، اس ویژن جو ہے اس کو ایک بار پھر عملی جامہ پہنایا گیا ہے، اور TLP کو پاکستان کی پولیٹیکل مین سٹریم فولڈ میں لانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے۔ اب اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اس کے اینڈ ریزلٹس جو ہیں وہ کیا ہوں گے، ہمیں اس اسٹیج پہ نہیں پتہ۔ 1818 میں میری شیلے کے نام سے ایک انگریز آتھر ہے جس نے کتاب لکھی تھی فرینکنسٹائن جو ہے وہ کتاب اگر پڑھنی لمبی ہے بہت، لیکن اس کے بارے میں بہت ڈیٹیلز آپ کو ویکیپیڈیا پہ اور گوگل پہ مل جائیں گی، اسے پڑھیں۔ اس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ آپ جو چیز بنانا چاہتے ہیں وہ چیز بیک فائر کر جاتی ہے، اور اپنے کریٹر ہی کہ وہ خلاف ہو جاتی ہے یا اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ اس ملک میں بہت سے تجربے کیے گئے۔ 1970 میں یہاں نظام مصطفیٰ کی ایک موومنٹ چلائی گئی، اس کو آرگنائز کیا گیا۔ 1980 کی دہائی میں یہاں سپاہ صحابہ اور اس قسم کی جو ہے تنظیمیں کھڑی کی گئیں۔ پھر یہاں پہ MQM جو ہے اسے سندھ کی پالیٹکس کو، پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کو مینیج کرنے کے لیے، ڈیفیٹ کرنے کے لیے یہاں MQM کو اسٹرینتھن کیا گیا یا اس کو آگے بڑھایا گیا۔ 9/11 کے بعد MMA کا ایک الائنس سڈنلی کھڑا ہو گیا۔ بعد میں خود یہ کہا گیا، ہمیں یہ سمجھایا گیا، ہمارے سامنے حقیقت ہے، یہ کہا گیا کہ یہ سارے ایکسپیریمنٹس غلط تھے، ان کے نتائج اچھے نہیں نکلے، اور ابھی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس قسم کی چیزیں نہیں کرنی، اور ہم نے ماڈرن دنیا کا حصہ بننا ہے۔ لیکن ایک بار پھر لگ رہا ہے کہ ہم ایک اور ایکسپیریمنٹ کرنے چلے ہیں، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس ایکسپیریمنٹ کے نتائج جو ہیں وہ لانگ ٹرم میں کیا نکلیں گے، اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ لیکن میں کچھ 2-3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت 2021 میں صورتحال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے اگر آپ اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو پاکستان اب دنیا کا 5واں سب سے پاپولیٹڈ کنٹری ہے۔ پہلا ہے چین، دوسرا ہے ہندوستان، تیسرا ہے امریکہ، چوتھا ہے غالباً انڈونیشیا، 5واں پاکستان ہے۔ آج سے صرف چند سال پہلے پاکستان یوز ٹو بی دا 7th لارجسٹ پاپولیشن کنٹری ان دا ورلڈ۔ اب پاکستان کا نمبر 5واں ہے۔ جس طرح سے صورتحال چل رہی ہے، 10 سال میں پاکستان غالباً دنیا کی تیسری بڑی پاپولیشن بن جائے گا، یعنی چین، ہندوستان کے بعد پاکستان تیسری بڑی پاپولیشن بن کے ایمرج کرے گا۔ امریکہ اور انڈونیشیا سے پاکستان کی آبادی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ لیکن پاکستان کی جو پر کیپٹا انکم ہے اس میں تیزی سے کمی ہو رہی ہے، پاکستان کے لوگوں کی کوالٹی آف لائف میں کمی ہو رہی ہے، بہتر زندگی گزارنے کے مواقع ان کے کم ہو رہے ہیں، جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ نیچے جا رہا ہے، جو ورلڈ ویو ہے پاکستان کے نوجوانوں کا، دنیا کو سمجھنے کی ایبلٹی ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، پاکستان کے لوگوں کی خوراک کی کیلورک ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر جو سکلز ہیں میننگ فل دنیا کے ساتھ ساتھ، یعنی جس طرح سے ہندوستان میں سکل سیٹس میں اضافہ ہوا، بنگلہ دیش میں سکل سیٹس میں اضافہ ہوا، ویتنام میں اضافہ ہوا، ٹرکی، انڈونیشیا، ملیشیا، ہانگ کانگ، سنگاپور، ایون دبئی میں، ہر جگہ سکل سیٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، ورلڈ ویو چینج ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ورلڈ ویو نیچے جا رہا ہے، سکل سیٹس میں کمی ہو رہی ہے، پر کیپٹا انکم کم ہو رہی ہے، آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ 75% پاکستانی جو ہیں ان کی عمر 35 برس سے کم ہے، اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے ڈیموگرافک چینج کا۔ جب کئی دفعہ یہاں بات کر دی جاتی ہے کہ ہم 5واں سب سے بڑا ملک ہے، تو یہ ریئلائز نہیں کیا جاتا کہ جو اتنی بڑی پاپولیشن ہے اس میں جب بے چینی پھیلے گی تو اس میں انتہا پسند تنظیمیں جو ہیں ان کو پنپنے کا موقع ملے گا۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں وقت ہے۔ اکتوبر 2021 ایک سیاہ مہینہ ہے پاکستان کی تاریخ کا۔ اس میں جو کچھ بھی ہوا اس سے ہمیں بہت ٹھنڈے دل سے اسے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ آنے والے وقت کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔